यंग लॉयर्स की पे का, एक एमबीबीएस को हाउस जॉब करते हुए सैलरी मिलती है वैसी। तो लॉयर्स कम्युनिटी है ना, मैं ये कहा करता हूँ कि ये वाइट कॉलर पर्सन है बेसिकली। गवर्नमेंट की ये फ्राइज में शामिल है कि एक शख्स जो सर्व करने के लिए आया है उसको अकोमोडेट करे। जैसे डॉक्टर्स को हाउस जॉब के दौरान अकोमोडेट किया जाता है, उसमें हमेशा से एक बात कही गई है, फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। मुलजम उस वक्त तक मुलजम बन नहीं सकता जब तक उसके खिलाफ केस को साबित ना कर दिया जाए। कवानीन चाहे इतना ही पुराना क्यों ना हो, सोसाइटी की सलाह के लिए होता है। अदारों का काम स्टेट की हिफाजत और स्टेट को कायम रखना है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो फोर्सेज है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी है, उन्होंने अपने डोमेन के अंदर रहकर काम करना है। हमारे तो अगर हम कवानीन पे अमल दरामद करें तो देन वी स्टिल बिकम स्लेव्स। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल जो लॉ है हमारा जॉब का, वो कहता है कि मास्टर एंड सर्वेंट की रिलेशनशिप है, एक एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की, मास्टर एंड सर्वेंट की है। स्लेवरी तो सिर्फ सीआरपीसी में खत्म हुई, मास्टर एंड सर्वेंट की तो अभी तक मौजूद है, आका और गुलाम की लॉ तो हमारे पास अभी मौजूद है। मेरा थीसिस आपसे मुख्तलिफ है कि हमें कवानीन को हमने छेड़ा ही नहीं जानबूझ के, कवानीन को हमें बदलना चाहिए था। दीज आर कॉलोनियल लॉज। वकील है ना, उसने अवाम के हुकूक के लिए काम करना है और आप ये करते हैं, और आपने कहा इबादत भी है, उसके हुकूक है ना जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, स्टेट की ऑपरेशन की पावर के अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर वेयरिंग ब्लैक कोट, यू आर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। टैक्स इंपोज होता है और वो आपको पता है, जैसे सुई गैस मीटर के ऊपर टैक्स लग गया जी, 500 रुपये आपने देना है, रेंट देना है हर महीने का। नो, वी ऑल नो कि सुई गैस का मीटर आपकी अपनी मिल्कियत है, लेकिन मैं केस इससे नहीं करूंगा क्योंकि पब्लिक इकट्ठी नहीं होगी उस केस को करने के लिए। जबकि बार काउंसिल्स जो है वो इतनी पावर होल्ड करती हैं कि उनको अवामी मफाद में, और ये मैंने जो हमारी पिछली पॉडकास्ट हुई थी शेख इलियास साहब के साथ, उनसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और उन्होंने एतराफ़ किया था इस बात का कि बाकी बार काउंसिल्स इसमें प्रो बोनो पब्लिको जो लिटिगेशन है पब्लिक के लिए, उसमें इतनी एक्टिव नहीं है। आप उन लोगों को क्यों नहीं ये बात कहते हैं ये सोशल एक्टिविस्ट है, झंडे लेकर अपनी पब्लिसिटी के लिए बैनर्स लेकर छोटे से इशू के ऊपर बड़े बड़े वो निकालने शुरू करते हैं। उनको भी तो चाहिए ना वो आए। हाँ, हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं, सुन ले मेरी बात। हम एडवोकेट्स उनसे फीस लिए बगैर, चूंकि हमारी लीगल एक्टिविटीज़ हैं हर बार एसोसिएशन में, बार कौंसिल में, वो उनसे फीस नहीं लेगी, लेकिन किसी को आके आना चाहिए। तो मैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर हुई और मेरी नज़र में वाकई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है तो मैं ज़रूर आपका वकील हूँ। यानी पब्लिक के वकील होंगे आप, ऐसे पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट के में तो वकील। पब्लिक। अच्छा, ये आपने पीछे अभी जिक्र किया लॉयर्स की, यंग लॉयर्स की पे का। आपने कहा कि जिस तरह एक इक्वेट किया उसको कि एक एमबीबीएस को हाउस जॉब करते हुए सैलरी मिलती है वैसी। वो मैंने आपसे अकेले में बैठते हुए बात की थी, अभी इसके ऊपर ऑन एयर नहीं था वो। कहा ये बात ये है कि जी कि जो लॉयर्स कम्युनिटी है ना, मैं ये कहा करता हूँ कि ये वाइट कॉलर पर्सन है बेसिकली। वो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं। किसी ने अगर 10,000 रुपया कमाया ना महीने में, तो वो उस महीने में अपने आप को और अपनी फैमिली को 10,000 तक लेकर कर्टेल करता है। और जिसने 10 लाख रुपया कमाया है, 1 मिलियन को टच किया है, तो उसके अखराजात भी इसी तरह 1 मिलियन में चले जाते हैं। ठीक है, यंग लायर्स को कुछ सीनियर्स एकोमोडेट करते हैं हमारे यहाँ, लेकिन बेसिकली मैं एक इस बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के ये फ्राइज में शामिल है कि एक शख्स जो सर्व करने के लिए आया है उसको एकोमोडेट करे। जैसे डॉक्टर्स को हाउस जॉब के दौरान एकोमोडेट किया जाता है, तो हाउस जॉब करने वाला शख्स हाउस जॉब के फ़ौरन बाद कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं बन जाता, उसकी अपॉइंटमेंट तो नहीं हो जाती। इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि जिस वक्त हमारे नए एडवोकेट्स आते हैं, जिस वक्त वो नए एडवोकेट्स आते हैं, तो उनके इंटर्नशिप के दौरान एटलीस्ट, कम अज़ कम मैं ये कहता हूँ, इंटर्नशिप के दौरान उनको इतना पे कर दें कि वो भागने के लिए ना जाए, वो गवर्नमेंट दे। और फंड्स हैं हमारे बेशुमार। अगर आप सिर्फ एक चीज़ को ऑब्जर्व करें ना कि जो फंड्स जनरेशन है ना हमारी कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स के दौरान, वो इतनी ज़्यादा है कि उसमें तमाम जजेस की पे, तमाम स्टाफ जो जजेस के साथ है उनकी पे, और तमाम अगर एडवोकेट्स जो यंग एडवोकेट्स हैं अगर उनको भी पे कर दिया जाए ना, तो फिर भी बिलियंस और ट्रिलियंस रुपीस बचते हैं। मैं सिर्फ रावलपिंडी में एक छोटी सी मिसाल आपको कौन से फंड में? ये जो पैसा जनरेट होता है ना आपकी, जो कोर्ट फीस वगैरह की सूरत में जाते हैं, टिकट्स वगैरह की सूरत में जाते हैं, मुख्तलिफ 15,000 रुपये की कोर्ट फीस लगती है पंजाब में, आपके शायद नॉलेज में होगा। इस जिस वो पे इसी तरीके से हर कोई भी आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं तो उसके ऊपर टिकट लग रहा है। और रोज़ाना की फाइलिंग को देखें, मैं जब प्रेसिडेंट था तो मैंने उस वक्त सिर्फ 30 रुपये, 30 रुपीज़ के साथ एक, उस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब थे नज़ीर गंजाना साहब, मुझे अभी भी याद है भाईजान, मैं उनको कहता था, उनके साथ मिल के मैंने कहा था जी कि हम ये चाहते हैं कि एक फ़ंड हम लोग रेज़ करें जो लॉयर्स कम्युनिटी के लिए काम आ सके। तो जो भी केस फाइल हो उसके साथ एक 30 रुपये की पर्ची लगेगी साथ। तो वो 30 रुपये की पर्ची से मैं जो 1 साल का जो मेरा टर्न्योर था उसमें से कुछ 7-8 माह तक ये चला था। तो हमने मोर देन 80 लॉयर्स और उनकी फैमिलीज़ को
25,000 سے لے کے تو 80,000 روپیز تک جو فوت ہوئے ہیں ان کو, یا جو بیمار ہیں ان کی فیملی کے ممبرز بیمار تھے, ان کو پیسے دیے ہیں. وہ 30 روپے کی پرچی کے ساتھ جاتے تھے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک صرف فائلنگ کے 30 روپے کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا ہے, تو باقی جو کیسز فائل ہوتے ہیں, ٹکٹس لگ رہے ہیں, کورٹ فیسز لگ رہی ہیں, تو کتنا بڑی فنڈ ہوتا ہے. تو اس فنڈ کو دوبارہ جوڈیشری کے اوپر اور ایڈوکیٹس کے اوپر بھی لگایا جانا چاہیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. ایک چیز. دوسرا, ہر کمپنی, جتنی بھی کمپنی, بیسیکلی کمپنی لاس ایکٹ کے تحت بھی ہے کہ اس نے اپنا ایک ایڈوکیٹ لازمی رکھنا ہوتا ہے. تو ریٹینرشپ نیسیسری ہے. تو یہ ضروری ہے, اس کے اوپر پابندی ہونا چاہیے کہ جی کوئی بھی کمپنی ایک ہے وہ جب رکھے گی تو ایک سینئر کے ساتھ ایک ینگ لائر کو ساتھ رکھے, کم فیس کے ساتھ رکھے. اور دوسری چیز کے ساتھ میں ایک اور کہنا چاہوں گا, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ ریٹینرشپ کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے کہ اگر ایک ایڈوکیٹ صاحب ہے تو ان کے پاس 2 یا 3 سے زیادہ ریٹینرشپس نہیں ہونی چاہیے. اس طرح بھی ینگ لائرس کے ساتھ بھی. اور ضروری نہیں ہے کہ سینئر لائرس جو ان سے ہیں وہ اسودہ ہی ہوں. بہت سارے سینئر لائرس بھی ہیں, وہ بیچارے اپنی زندگی کو بس اچھے طریقے سے گزارنے کے تگودو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ایسے کوئی لوگ ہوں تو ان کو اکوموڈیٹ ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو پہلا والا کام ہے جی, یہ تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پوزیشن میں ہوں گے تو. کوشش کر سکتا ہوں. کوشش کیسے کریں گے؟ مختلف جو ارباب اختیار ہیں ان سے نہیں, پہلا کام تو آپ کے اپنے ہاتھ میں. اگر آپ پریزیڈنٹ ہیں جی, تو آپ اپنی باڈی کے ساتھ ایک قرارداد پہ پاس کر سکتے میں ہیں. یہی کہا نا, لیکن قرارداد پاس کر کے ریزولوشن پاس کرنے سے تو اس کو ریزالو تو نہیں ہو جاتا ہے. اس ریزولوشن کے اوپر عمل درآمد کروانا پڑتا ہے. جہاں تک ارباب اختیار کے پاس ہے ان کو اس چیز میں کہانا پڑتا ہے. اب ویسے کچھ عرصے سے یہ ضرور ہو رہا ہے کہ بار ایسوسیشنس کو فنڈز دیے جا رہے ہیں, لیکن وہ فنڈز جو ہیں ویلفیئر آف دی بار ہے, وہ ان فنڈ سے آپ نے بار رومز وغیرہ کو اچھا کرنا ہے, باقی چیزیں جو ان سے مینٹین کریں. اگر ان فنڈز کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے کم از کم 5 سال ہیں نا, میری جو اپنی اوپینین ہے کہ پہلے 5 سال تک جو بھی ایڈوکیٹس آتے ہیں ان کے لیے اتنا ضرور ہونا چاہیے, ان کی کچھ ایسی ریٹینرشپ کی صورت جیسے ہوتا ہے کہ اتنا ہو کہ وہ ان کا آنا جانے کا جو اخراجات ہے نا وہ اسے پورے ہو جائیں, ان کا یونیفارم نیٹ اینڈ کلین ہونے تک ہو جائے. تو اس کی کوشش بھی کروں گا, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا. یعنی آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے منشور کا حصہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہے بھی ہے, اور کوشش بھی ہے جب ہم آپ کو پریزیڈنٹ بننے کے بعد بلائیں گے دوبارہ انشاءاللہ. تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ سر وہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی تھی, اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ سر کیا ہوا اس کے. نہیں, وہ قرارداد تو دیکھیں نا, جو باہر میں قراردادیں ہیں نا وہ ان کا کچھ اور طریقہ کار ہوتا ہے. ہمارے چونکہ آپ کی اپنی ہوتی ہے. ہاں, ہم قرارداد نہیں کریں گے, ہماری طرف سے ایگزیکٹو باڈی کی طرف سے ایک ریزولوشن جائے گی, میمورینڈم تیار کر کے وہ بھجوایا جائے گا, اس کو کیا جو جائے بھی گا. طریقہ جو کار. قرارداد ہے وہ تو پورے جنرل ہاؤس کی ہوتی ہے, تو جنرل ہاؤس میں ڈسپیوٹیڈ کوسچن جاتے ہیں, یہاں پر تو ڈسپیوٹیڈ کوسچن ہے کوئی نہیں. اوکے, یو مین کہ ہر کوئی ایگریڈ کرے گا, اس سے ایگری کرے گا. اوکے. اچھا سر, یہ بات کہی جاتی ہے اکثر ہمارے ہاں جو مسائل ہیں, ملکی لیول کے مسائل ہوں یا سماجی لیول کے مسائل ہوں, کہ قانون کے اوپر عمل داری اگر ہمارے معاشرے میں ہو جائے تو پورا عمل درآمد اگر ہو جائے قانون کے اوپر تو ہماری سوسائٹی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم ان قوانین کو دیکھیں تو جن کرمنل قوانین کے اوپر آپ عمل درآمد کرتے ہیں وہ ہیں کولونیل دور کے قوانین ہیں, جس میں کسٹڈی میں لے لینا, کسی کو بڑے آرام سے کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے کہا کہ یو سیم لائک ناٹ اے پرو پروسیکیوشن لائر, یو سیم لائک اے پرو ڈیفینس لائر. تو اس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے نا کہ وہ ڈیفینس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. کچھ سمجھتے ہیں کہ نہیں, جو پرو پروسیکیوشن ہونا چاہیے, لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جس نے جو ان کی, اور سخت ایک رویہ ان کا ہوتا ہے. تو اگر ہم قوانین پہ عمل کر رہے ہیں تو قوانین, اور آپ ہی وکلا پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ قوانین ڈریکونین ہیں اور یہ قوانین پہ عمل نہیں ہونا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیں, ایک چیز تو پہلے سب سے پہلے آپ سے یہ کہوں نا کہ میں نہ تو پرو ایکیوز یا پرو ڈیفینس ہوں اور نہ میں پرو پروسیکیوشن ہوں. اس چیز کو تھوڑا سا رکھیے گا. میں میرٹس کے اوپر دیکھنے جانے والی بات کرتا ہوں. میں جس مذہب سے میرا تعلق ہے, اور پھر جن قوانین انگلش لا کو ہم دیکھتے ہیں, اور اسی طرح چاہے آپ یونانی لاس کو دیکھ لیں, دنیا کے کسی بھی قوانین میں دیکھ لیں, اس میں ہمیشہ سے ایک بات کہے گی کہ ایکیوز از اے فیورٹ چائلڈ آف لا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ملزم اس وقت تک مجرم بن نہیں سکتا جب تک اس کے خلاف کیس کو ثابت نہ کر دیا جائے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پرو ڈیفینس ہو گیا, ثابت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو دوسری بات آپ نے کہی ہے نا کہ جو قوانین کے اوپر عمل درآمد ہو, تو یہ بات ایک ہمارے یہاں پہ انٹرنیشنل جوڈیشل کانفرنس تھی, تو وہاں پر بھی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر ایک عمل درآمد بڑا زبردست طریقے سے کیا گیا ہوا تھا. جوڈیشل پالیسی بنائی گئی, اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے کورٹس نہیں بنی, جن کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہوتا رہا تھا.
تو میں نے وہاں پر بھی ایک بات کہی تھی، قوانین چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، وہ سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. چاہے برٹشرز نے اس کو قانونی کو چلانے کے لیے بنایا تھا یا کچھ بھی کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کچھ قدغنس بھی لگائی ہوئی تھی کہ یہ اگر اریسٹ کریں گے تو 24 آورس کے ساتھ ساتھ اس کو مجسٹریٹ کے پاس کورٹ میں پیش کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر مجسٹریٹ کے پاس پیش کر دیا گیا ہوا ہے، کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہوا ہے، تو اس کا ریمانڈ جو ان سے وہ 14 ڈیز سے زیادہ نہیں ہوگا. یعنی ہر جگہ پر اس کو درست کرنے کی بھی جگہ موجود ہے. لیکن اسی کے ساتھ آپ دیکھیں نا، تو صرف ہمارے پاس وہ قوانین نہیں، ہم نے قصاص الدیت کے آرڈیننس کے ذریعے 1984 میں بھی آگے قوانین لے کر آئے ہیں. ہم نے جو قوانین بنائے ہیں ان کو قرآن و سنہ کی روشنی میں آئین پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بنایا گیا ہے. ایک پرابلم ہے، صرف قوانین موجود ہیں، قوانین پر عمل درآمد کرنے اور کروانے والے موجود نہیں. بات تو وہیں آ گئی. آپ میں جو سمجھتے ہیں بات کہ ابھی کرنے قوانین لگا، پر عمل درآمد ہونا میں آپ کی چاہیے؟ بات کرنے والا بات کرتا ہوں، بتاتا ہوں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا سلیمان صاحب، کہ یہ کام کس نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اسٹیٹ ہے نا، پاکستان از اے اسٹیٹ، گورنمنٹ سے آنا اور چلے جانا ہے. اسٹیٹس کو رن کرنے والے جو ان سے ہیں وہ ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں. میرا ایک ہمیشہ سے موقف رہا ہے اور میں بھی یہ بات کہتا ہوں، اداروں کا کام اسٹیٹ کی حفاظت اور اسٹیٹ کو قائم رکھنا ہے. چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ فورسز ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بھی ہے، انہوں نے اپنے ڈومین کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. وہ گورنمنٹ کے ہر حکم کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے ان کو، یا اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی وہ احکامات جو آپ کے کانسٹیٹیوشن اور آپ کے انیکٹمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے، اس کو آپ دیکھیں، نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارا آئین نہیں اس کی اجازت دیتا. اور ویسے جناح صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ صرف اس بات کو مانیں کہ جو آپ کو آئین اور قانون جس کی اجازت دیتے ہیں. آپ سول اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں سالوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں، سول اسٹیبلشمنٹ بھی اور باقی بھی ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی کوئی شخص ہے. میں اداروں کی بات کر رہا ہوں نا، اداروں میں سب شامل ہو سر جاتے یہاں ہیں. پر تو ہم تب جائیں گے کہ پہلے تو ہم اس سے میں تھوڑا سا اختلاف کی آپ سے گنجائش نکالنا چاہ رہا ہوں جی جی کہ اگر آپ یہ چلیں، آپ کی بات مان لی کہ قوانین ہمارے میں گنجائش موجود ہے، پبلک کا جو رائٹ ہے اس کے کہ وہ اس کو بغیر کسی جب تک اس کو کنٹین نہ کیا جائے، اس کی فریڈم کو کرٹیل نہ کیا جائے اس کو. سوال یہ ہے سر کہ اگر انگریز نے یہ قوانین بنائی دیے تھے، اور سی پی سی کس زمانے کے، سی آر پی سی کس سال کا؟ 1908 یہ بہت پرانی ہے، 19 اور پی پی سی سر. وہ بھی اسی طرح اور اس میں کیا ایسے جرائم موجود نہیں ہیں کہ جو واقعی میں اس وقت جو آزادی کی تحریکیں تھیں ان کو سبوتاج کرنے کے لیے انگریز نے آپ بنائے تھے؟ دیکھیں نا، وہ جو بنائے گئے ہوئے تھے نا، تو اگر آپ ان کو جا کر پڑھیں گے نا، دیکھیں گے تو وہ سارے omit بھی ہو چکے ہوئے. اومٹ ہو گئے. چلیے سلیوری جو انسا تھا وہ جرم قرار دے دیا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی سلیو ہو نہیں سکتا. پہلے سلیوز جو ان سے تھے وہ آپ کے لیے اجازت تھی ہر جگہ ہندوستان پر میں تو رہنے نہیں کی. تھی. آپ ہندوستان میں ہندوستان سلیوری تو تھی نہیں. نہ بہت پہلے اگر پیچھے چلے جائیں گے تو پوری دنیا میں تھی. ہندوستان میں سلیوری نہیں تھی سر. آپ یہ تو میں نے شاید ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہوگی، آپ اس لیے کہہ رہی سلیوری یہاں تو سلیو جو ہیں وہ خاندان وہ بادشاہ بنا دیے گئے، ہیں. خاندان غلامہ بادشاہ بن گئے. یہاں تو جو سلیو ہوتے تھے بادشاہ بن جاتے تھے. اب لیکن آپ نے کوشچن ان سر، کی ہسٹری کو دیکھیں گے نا جس وقت سلیمان صاحب، خاندان غلامہ بادشاہ بنا نہیں دیے گئے، خاندان غلامہ نے اپنے آپ کو منوا کر بادشاہ بنے تھے. یعنی اب سر یہ تو بڑا ہمیں کوشچن پھر کیا ہے نا، کوشچن یہاں پر میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انگریز نے اگر یہ سب کیا تھا تو اس نے اپنے ملک میں جو قوانین ہیں ان کو کیا یہ قوانین اس نے اپنے ملک میں اسی طرح انٹروڈیوس کروائے؟ آنسر از نو. دا آنسر از نو سر. میں جو بات آپ سے اور کہہ رہا پھر ہوں نا، اس 150 سال میں 170 سال کے اندر انگریز نے 130 سال کے اندر 170 سال کے اندر 180 سالوں کے اندر انگریز نے اپنے ملک کے اندر ریڈیکل چینجز کی، ہاؤ دا لا آپریٹس. اب میں کراؤن کورٹ میں وہاں کام کر چکا ہوں سر، جو کہ آپ کے یہاں سیشن لیول کا میں ایک ہے. سمجھ گیا، ٹھیک ہے. وہاں پہ جب ٹرائل شروع ہوتا ہے، ایک بار ٹرائل کومنس ہو جاتا ہے، دیر از نو ایڈجسٹمنٹ ان دیٹ ٹرائل. جوری کنڈکٹ کرتی ہے ٹرائل کو، اور اس کے اندر ایکیوزڈ جو ہے اس کو مجرم ثابت کرنے سے پہلے کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے جس نے ایویڈنس کو اسیس کرنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے، پھر کیس کو اس نے فائل کرنا ہے. اینڈ دین اگر وہ ثابت ہو گیا کہ اسٹیٹ نے اس کو غلط پروسیکیوشن لیا تھا تو دے ہیو رائٹ ٹو سو فار ڈیمیجز ایز ویل. ہمارے تو اگر ہم قوانین پہ عمل درآمد کریں تو دین وی اسٹل بیکم سلیوز. جس کی مثال دیتا ہوں سر، کانٹریکچوئل جو لا ہے ہمارا جاب کا، وہ کہتا ہے کہ ماسٹر اینڈ سرونٹ کی ریلیشن شپ ہے، ایک امپلائر کی اور امپلائی کی، ماسٹر اینڈ سرونٹ کی ہے. سلیوری تو صرف سی آر پی سی میں ختم ہوئی.
ماسٹر اینڈ سرونٹ کی تو ابھی تک موجود ہے، آقا اور غلام کی لا تو ہمارے پاس ابھی موجود ہے. میرا تھیسس آپ سے مختلف ہے کہ ہمیں قوانین کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں جان بوجھ کے، قوانین کو ہمیں بدلنا چاہیے تھا. دیز آر کولونیل لاز. میں نے جو بات آپ سے پہلے کہی ہے نا، آپ اگر اپنا جواب اس میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ جن کے پاس اختیار ہے وہ اسٹیٹ کے لیے کام کرے، اداروں کے تمام ادارے اسٹیٹ کے لیے. پارلیمنٹ کا جو کام ہے نا، پارلیمنٹ نے انیکٹمنٹ کرنی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو بھیجوائیں، میں پبلک کی بات کروں، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا، کہ جانتے ہوں کہ انہوں نے جا کر وہاں پہ جا کے پارلیمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، پبلک کے لیے کام کرنا ہے، اور ایسی انیکٹمنٹ لے کر آئیں گے جس کی اصلاح ہو سکے. میں امریکہ میں تھا 2007 کی بات میں کر رہا ہوں. تو جیسے ہمارا ادھر موٹر وے ہے، وہاں پہ انٹرسٹیٹ کہلاتا ہے. میں اپنے دوست کے ساتھ ایک گیس اسٹیشن، جس طرح ہم پیٹرول پمپ کہتے ہیں وہ گیس اسٹیشن کہتے ہیں، وہاں پر گئے اور ٹک شاپ سے کچھ چیزیں لیں. تو گاڑی میں بیٹھا ہوں میں، تو وہ ریپر اتار کے تو میں نے باہر پھینکنے لگا، تو میرے اس دوست سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہتا ہو کیا کرنا جواد، کیا کرنا. میں کیوں خیریت ہے، کیا ہو گیا تھا؟ وہ چونکہ لوکل تھا یہاں کا رہنے والا میرا دوست، وہاں پہ اس کے سیٹل ہوا تھا. کہتے ہیں تیرا تو جانا کیجیے نہیں، تو میں اتنے 15 روز صفائی کرنا رہا سا، کہتے ادھر جلسہ تو کہتے ادھر جلسہ، 5,000 روپے جرمانہ بھی دے سا. سیکنڈ ٹائم ایک اور دوست کے ساتھ اسی طرح جب میں گھوم رہا تھا، کہ میں 6 ویک میں وہاں پہ رہا ہوں اور مختلف مجھے اسٹیٹس میں جانے کا اتفاق ہوا. تو رات کو 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم تھا. تو میں سگنل کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہوئے، تو وہ سگنل اس وقت ٹائم بتا رہا تھا 6 منٹ. تو 2-3 منٹ گزر گئے جس وقت. تو میں نے کہا یار کوئی گاڑی بھی نہیں گزری، چھوٹا سا یہ ٹاؤن ہے، تو تم کھڑے ہوئے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کیونکہ میں یہاں کے حالات کو جان رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر میں دن کی روشنی میں اس سگنل کو توڑوں گا نا، تو میرا جو فائن ہے نا وہ $100 ہے، اور اگر میں یہ رات کو توڑوں گا تو اس کا فائن جو ہے وہ $1,000 ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ قوانین جو آپ کی بات ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد، کہ اگر قوانین پہ عمل درآمد ہوگا نا پراپرلی، تو پھر پبلک ڈرے گی بھی. مار کے نہیں ڈرایا جاتا، ایکٹس کروا کے ڈروایا جاتا ہے. سر میں پھر واپس آؤں گا، آپ عمل درآمد کے اوپر جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ قوانین کولونیل دور اور کے بھائی قوانین بات ہیں. وہیں پہ چلے گی نا. آپ جو کولونیل بات کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کیونکہ ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے، ہمیں ان کی روشنی میں چلنا ہے جو بھی ہمارے پاس قوانین ہیں. الٹرنیٹیو ہونے چاہیے. لازمی سی بات ہے، وقت تبدیل ہوا ہے، ہماری سوسائٹی کے مطابق ہونے چاہیے. اس وقت جو ہماری سوسائٹی چاہتی ہے ویسے ہونے چاہیے. لیکن یہ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے وہ خود ختم ہو جاتے ہیں. اچھا سر، میں نے عوامی کردار، بار کونسلز کے عوام کے مفاد میں کردار پہ بات کی. دیکھیں آپ نے شروع میں ایک بہت زبردست بات کی تھی، ساری باتیں زبردست تھیں، لیکن ایک زبردست بات آپ نے کی تھی کہ جو وکیل ہے نا اس نے عوام کے حقوق کے لیے کام کرنا ہے، اور آپ یہی کرتے ہیں. اور آپ نے کہا عبادت بھی ہے، اس کے حقوق ہی ہے نا جس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، اسٹیٹ کی آپریشن کی پاور کے اگینسٹ آپ فائٹ کر رہے ہیں. دیٹس وائی یو آر ویئرنگ بلیک کوٹ، یو آر ان پروٹیسٹ اگینسٹ دی اتھارٹی آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہو گیا. اب میں ایک کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ ایک ٹیکس امپوز ہوتا ہے، ٹیکس امپوز ہوتا ہے، اور وہ آپ کو ہی پتا ہے. جیسے سوئی گیس میٹر کے اوپر ٹیکس لگ گیا جی، 500 روپے آپ نے دینا ہے، رینٹ دینا ہے ہر مہینے کا. نو وی آل نو کہ سوئی گیس کا میٹر آپ کی اپنی ملکیت ہے. دیر شوڈ ناٹ بی رینٹ آن سوئی گیس میٹر. ٹھیک ہے، لیکن میں کیس اس سے نہیں کروں گا کیونکہ پبلک اکٹھی نہیں ہوگی اس کیس کو کرنے کے لیے. جبکہ بار کاؤنسلز جو ہیں وہ اتنی پاور ہولڈ کرتی ہیں کہ ان کو عوامی مفاد میں، اور یہ میں نے جو ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ ہوئی تھی شیخ الیاس صاحب کے ساتھ، ان سے ایک کوشچن ڈسکس کیا تھا، اور انہوں نے اعتراف کیا تھا اس بات کا کہ واقعی بار کونسلز اس میں پرو بونو پبلکو جو لٹیگیشن ہے پبلک کے لیے اس میں اتنی ایکٹیو نہیں ہے. کرنے میں کوئی حرج ہے بار کونسلز کو؟ جبکہ مینڈیٹ آپ کا ایک اور بات ہے، آپ کے مینڈیٹ میں ایک اور چیز ہے. قوانین کی آپ نے پیچھے بات کی نا، حکومت کو ایڈوائزری ایشو کرنا کہ قوانین میں تبدیلی لے کے آنی ہے، یہ بھی بار کونسل کے مینڈیٹ میں سے ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا سر؟ میں چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگوں، ابھی بتانے لگوں. آپ کا جواب اس میرے اس بات کے اندر ہے. لاسٹ ایئر ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ایک سیکرٹری صاحب تھے، ملک خرم صاحب. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دم سے انہوں نے ٹیکسیز الیکٹریسٹی پاورز کے اوپر نہ لگا دیے ہوئے تھے بہت سارے. تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا اپنی پرسنل کیپیسٹی کے حوالے سے اور بار ایسوسیشن کے حوالے سے. تو اس میں کورٹس نے ریلیف دیا اور وہ واپس ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بار کونسلز یا بار ایسوسیشنز کی بھی یہ ذمہ داری اس کو کہی جا سکتی ہے، پبلک امپورٹنس میں ان کو آنا چاہیے.
لیکن آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں یہ بات کہتے ہیں یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو اپنی پبلسٹی کے لیے جھنڈے لے کر، اپنی پبلسٹی کے لیے بینرز لے کر چھوٹے سے ایشو کے اوپر بڑے بڑے وہ نکالنے شروع کرتے ہیں. ان کو بھی تو چاہیے نا وہ آئیں. ہاں ہم یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. سن لیں میری بات. ہم ایڈوکیٹس ان سے فیس لیے بغیر، چونکہ ہماری لیگل ایڈ کمیٹیز ہیں ہر بار ایسوسیشن میں بار کونسل میں، وہ ان سے فیس نہیں لے گی، لیکن کسی کو آگے آنا چاہیے. سوسائٹی کو در حقیقت کسی ایک ادارے کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر سوسائٹی کسی ایک ادارے کے اوپر ڈپینڈ کرے گی تو پھر حالات اچھے نہیں رہتے. ہر شخص کو ہر ادارے کے بارے میں جاننا چاہیے اور ہر ادارے کو اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں جاننا چاہیے. سر سوسائٹی کرے گی یا نہیں کرے گی، آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی جہاں تک میری ذمہ داریاں ہیں مجھے اس کو نبھانا چاہیے بھی، اور میں نبھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں. مطلب میں اگر ایک پٹیشن تیار کر کے آپ کے پاس لے کے آؤں گا پبلک انٹرسٹ میں، تو میں وہ پبلک انٹرسٹ میں اگر ہوئی اور میری نظر میں واقعی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے تو میں ضرور آپ کا وکیل ہوں گا. یعنی پبلک کے وکیل ہوں گے آپ؟ ایسے پبلک پبلک انٹرسٹ کے کے وکیل ہوں پبلک. گے، رائٹ. آخر میں ایک ذاتی نوعیت کا کوشچن ہے آپ سے. جی جی آپ راولپنڈی سے تعلق ہے آپ کا؟ جی الحمد للہ. کچھ عرصہ پہلے آپ بیری ٹاؤن میں شفٹ ہو گئے. جی جی آپ نے ایک محلے والی زندگی آج سے 40 سال پہلے دیکھی ہے، 30 سال پہلے دیکھی ہے. یہ جب آپ یہاں پر سے گئے ہیں وہاں پر، تو وہاں تو بڑی دوریاں ہوتی ہیں لوگوں میں، محلے میں تو بڑا کلوزنس ہو، اسی لیے آپ کی شخصیت میں کلوزنس بہت زیادہ ہے، اور آپ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی حیثیت سے آپ ہر ایک سے تعلق رکھتے ہیں. تیسرا کوئی تعلق آپ نے دیکھا نہیں. تو کیا چیز مس کرتے ہیں اس لائف کی؟ جو ویسے تو اب ایج سے بڑی ہو گئی ہے تو اس طریقے سے بیان کرنا مناسب نہیں، لیکن ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا. جو محلے ہیں نا، یا اس کے ساتھ دوسرا ساتھ کہہ لیں کہ جو ایک ہی فیملیز اکٹھی رہتی ہوں، ان میں ایک چیز بڑی خوبصورت پائی جاتی ہے. وہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سلیمان چودھری ہے، جواد اوان ہے، ملک ہے، یا عدیل راجہ ہے. وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے یہ بڑا بھائی ہے، یہ چھوٹا بھائی ہے، وہ بھتیجا ہے. ٹھیک جی، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے. اور یہ چیز آپ کو محلوں میں تو نظر آتی ہے، جب آپ ایلیٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ نظر نہیں آتی. چھوٹی سی ایک آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں اس کے بارے میں. بچپن کی ہے، آپ نے آخری بات کی ہے، مجھے آپ بچپن میں لے گئے. آئی تھنک میں 7th کا اسٹوڈنٹ تھا اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو محلے میں کسی بھی گھر میں میرا پردہ نہیں تھا. دوست میرے ہوا کرتے تھے، آفاق نام تھا ان کا. بعد میں انہوں نے رمیز راجہ سے متاثر ہو گیا، اپنا نام رمیز رکھا. ہم کرکٹ کھیلنے جاتے تھے، بہت کلوز دوست تھے ہم، آج بھی ہیں بڑے اچھے دوست، لیکن اب دور بہت ہیں. وہ پاکستان چھوڑ چکا اور میں پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتا. کرکٹ کھیلتے ہوئے ہماری لڑائی ہو گئی آپس میں. 4 دن گزر گئے، نہ میں اس کے گھر گیا نہ وہ میرے گھر آیا. جبکہ یہ ہوتا تھا کہ دن کا کھانا یا رات کا کھانا ہم دونوں دوست کسی ایک گھر میں ضرور کھاتے تھے. میری والدہ نے مجھ سے پوچھا امی جان نے کہ افاق کتھے، یعنی افاق کہاں ہے. میں نے امی سے کہا امی جی کار اسی اپنے، یعنی اپنے گھر میں ہے. تو وہ کہتے ہیں کار کیوں تھا آیا کیوں نہیں، یعنی گھر کیوں نہیں آیا ہمارے، اگر گھر بھی آیا تو اس طرح پڑے آئے، یعنی تم نے اس سے لڑائی کی ہے. میں کہا نہیں جی میں کوئی نہیں لڑائی کی تھی. اڑے نہیں تو پڑے آئے اسے نہ. میں نے کہا نہیں امی جی ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی نخرے کرتے ہو. تو میری والدہ کے وہ الفاظ بڑے گولڈن ورڈز کے ساتھ لکھے جانے چاہیے. میں فخر محسوس کرتا ہوں. میری والدہ کو بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، صرف پرائمری پاس تھی، 5 جماعتیں انہوں نے پڑھی تھی. لیکن انہوں نے جو تربیت ہماری کی ہے نا وہ بہت شاندار تھی. انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہ بات یاد رکھو. وہ اپنی لینگویج پٹواری لینگویج پنجابی میں جو کہتے ہیں اس میں بات کر رہے تھے، میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں، ٹائم کم ہے ذرا سا. وہ کہتے ہیں کہ دوست کو گھر نہیں لانا چاہیے. جس کو گھر لے کے آتے ہو پھر وہ دوست نہیں رہتا، وہ بھائی ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے. تو پھر اس کی تمام غلطیوں اور خامیوں کو بھول جانا چاہیے اور اس کو اپنے ساتھ کا سمجھنا چاہیے. جس طرح بھائی لڑتے ہیں نا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، تو چند منٹوں چند گھنٹوں کے بعد ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح جو دوست تمہارے گھر آ گیا ہے نا تو پھر وہ تمہارا بھائی ہے. اس کے ساتھ 4 دن تم کس طریقے سے ناراض رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آتی. جا کے اس کو بھی لے کر وہ راضی کر کے لے کے آؤ. تو میں اپنی والدہ کی اس بات کے اوپر چلا گیا جب اپنے اس دوست وفا کے گھر. تو وہاں پہ جو ہماری خالہ یعنی ان کی جو والدہ تھیں، ہم خالہ کہتے ہیں، ان کو سگی خالہ تو نہیں تھی لیکن محلے میں تھی.
تو وہ اپنے بیٹے کو مار رہی تھی اس وقت کہ تو غلطی کی تھی، یعنی تمہاری غلطی ہوگی، جواد تو یہ غلطی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ میں زیادہ شرارتی تھا اس سے. تو وہ اس کو ڈانٹ بھی رہی تھی اور مار بھی رہی تھی. میں بڑا خوش داخل میں آ گیا، میری جگہ پہ تو خالہ اس کو کوٹ چڑھا رہی ہیں نا. تو میں بڑا پراؤڈلی گیا، سامنے گیا، تو خالہ نے اس کو چھوڑ کے مجھے مارنا شروع کر دیا، ٹھیک ٹھاک مجھے پینٹی لگائی کہ تم ناراض کیوں ہوئے ہو. تو محلے میں یہ چیزیں ہیں. شاید ایلیٹ کلاس میں اس چیز کی بہت کمی ہے. وہاں پہ تو دوسرے تیسرے گھر میں فوتگی ہو جائے تو لوگ جنازے میں مشکل سے جاتے ہیں، بیٹھتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں پہ کوئی فوتگی ہو جائے یا شادی ہوگی تو گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، سارا کچھ محلے دار کر رہے ہوتے ہیں. یہ بنیادی ڈفرینس ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی اور محلے داری میں بھی. یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور جب آپ ادھر چلے جاتے ہو ان چیزوں سے آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے. میں کہتا ہوں آپ ضرور جائیں ایلیٹ کلاس میں، لیکن وہاں پہ اپنے پڑوسیوں کو وہ محبت آپ ابتدا کر دیں گے نا تو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے نہ کریں، اس پہ عمل ہونا چاہیے.